السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور سوشل سائیکالوجی کے چیپٹرز کا باقاعدگی سے مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم پرسن پرسیپشن کے سلسلے میں تیسرا اور آخری لیکچر اسٹڈی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آگے چلیں تھوڑا سا پچھلے لیکچر کا ذکر ہو جائے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی۔ فار ایگزامپل ون آف دیم واز ڈفرنس ان بوتھ جینڈر ان نان وربل کمیونیکیشن، اور نان وربل کمیونیکیشن کا جو ہے اس کے پوائنٹس کیا ہیں، یہ اس سے پہلے ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں اس کی اسٹڈی کی تھی۔ فار ایگزامپل نان وربل کمیونیکیشن کین بی اینی کائنڈ آف کمیونیکیشن دیٹ ڈزنٹ ریکوائر ورڈس، although there is a possibility کہ آپ content of words کی بجائے جو ہے وہ the variation in style of talking will be considered۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ باڈی موومنٹ، فیشیل ایکسپریشنز، یہ سارے نان وربل کمیونیکیشن میں اور پرسن پرسیپشن میں کیا رول پلے کرتے ہیں۔ As far as gender differences in non-verbal communication and person perception is that it very much depends on the social role expectations of both gender. Alice Sigley has done a lot of research on this dimension, and they showed, along with other researchers, that women are expected to play a different role in society, and same is true for males. اور اسی طریقے سے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل وومن آر فرام دیئر ویری بگننگ، لائک فرام دیئر چائلڈہڈ، دے آر ٹولڈ not to show their anger. When there are girls, they are taught not to show their anger, and at the same time they are indulged in the activities which have been found to be associated with female sex, like they are playing with dolls, uske alawa skipping ropes, etc. Or males are taught different things. For example, people do not mind if males are showing their anger, or if they are showing different kinds of emotions like pride, contempt. It doesn't have a bad repute of males that much as it would be for females with displaying the same kind of behavior. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ different kinds of emotions are being displayed by men and women. اس سلسلے میں دو تھیوریز پیش کی گئی ہیں کہ مین آر ایکسپیکٹڈ ٹو پلے مینلی ایموشنس، شو مینلی ایموشنس، جبکہ فیمیل سیکس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ پیٹرن ہے وہ ہے ایکسٹراویجنٹ ایکسپریسونیس۔ ایکسٹراویجنٹ ایکسپریسونیس از ایسوسیٹڈ اے لاٹ آف socially desirable behavior. For example, women are expected to be kind, understanding, empathetic, and listening to other people. شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سی وومن سائیکو تھراپسٹ اور کاؤنسلر جو ہیں وہ بہت کامیاب ہوتی ہیں، بیکاز دیز تھنگز آر ایکسپیکٹڈ ان دیم اینڈ دیٹ از وائی پرہیپس دے آر انکلکیٹڈ ان دیئر پرسنالٹی۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وومن آر ایکسپیکٹڈ ٹو سرو ادرس، جبکہ یہ میل سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا۔ تو بات ہو رہی ہے پرسن پرسیپشن اور امپریشن فارمیشن کی۔ So the thing is that when men and women are expected to play different roles in society and they are expected to behave differently, تو اسی طریقے سے ان کی perception ہوتی ہے۔ Alice Sigley has pointed out کہ اگر وہ اس طرح سے behave نہ کریں تو people perceive them differently. For example, اگر آپ کی woman boss ہے اور woman boss can be having a different social role and behavior as expected from a traditional female. For example, she could be dominating, authoritarian کیونکہ اس نے کام لینا ہوتا ہے، لیکن people would not appreciate such behavior in a female. اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی cultural differences in non-verbal behavior، اور جہاں تک facial expressions کا تعلق ہے وہ ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ they are relatively universal۔ اس سلسلے میں چارلس ڈارون did a lot of work and he showed that there are 7 kinds of basic emotions، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ they are fairly accurate in recognizing those emotions whether they belong to any culture. اور Ekman showed that happiness is the emotion which could be readily recognized، اور اس میں cultural differences as such اتنے زیادہ exist نہیں کرتے۔ لیکن as far as body movements are concerned, people have different kinds of body movements in different cultures۔ ہم نے تھوڑی سی ڈائمینشنس کا ذکر کیا تھا، جیسے کہ شیکنگ ہینڈ۔ ان نارتھ امریکہ پیپل وڈ ہیو اے فرم گرپ وائل دے آر شیکنگ ہینڈس،
while in Asian countries and Middle Eastern countries they would have a gentle grip, اور اگر firm hand grip ہوگی تو that will show some kind of aggressiveness. اسی طریقے سے ہم نے ذکر کیا تھا eye contact کا. Usually in Eastern countries or in traditional cultures, female sex is not very much appreciated for having a direct gaze. اس کی بجائے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا she should be averting her gaze. While in North America, if you avert your gaze and if you do not look directly into the eye of the other person with whom you are interacting, then it will be a sign of shyness, not having confidence, enough confidence to talk to another person, and maybe some kind of other behavioral problems. Behavioral or emotional problems could be expected. اور اسی طریقے سے جو کوریا میں ریسرچز ہوئی ہیں ان سے یہ پتہ چلا ہے کہ پیپل آر فرام دا ویری بگننگ آف دیئر چائلڈہڈ دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو اوورٹ دیئر گیز. سو اٹ ڈپینڈز آن دا کلچرس کہ کس قسم کے جیسچرز جو ہیں وہ اپریشیٹ کیے جاتے ہیں, پسند کیے جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے لوگ ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. پھر ہم نے ایک بات کی تھی اسپیشل ریلیشن شپس کی کہ وٹ شوڈ بی دا ڈسٹینس, آئیڈیل ڈسٹینس بٹوین ٹو پیپل ہو آر کمیونیکیٹنگ. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اباؤٹ 30 inches ڈسٹینس از یوزلی appreciated or required in North America. Asians like it further apart, while Middle Eastern like to stay and stand closer. تو یہ تو تھے ڈفرینسز جو ایگزسٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کلچرز میں ایز فار ایز باڈی موومنٹ اینڈ پوسچرز آر کنسرنڈ. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا اوور آل امپریشن آف اے پرسن. اور اوور آل امپریشن جو ہے وہ بجائے اس کے کہ صرف آپ ایک جو بظاہر ایک شخص نظر آ رہا ہے, واٹ از دا اپیئرنس آف اے پرسن, اس کے علاوہ بھی اٹ از ڈٹرمنڈ بائی ادر فیکٹرز. ون آف دیم واز ٹریٹس, کیونکہ پرسن پرسیپشن کی ڈیفینیشن بھی یہ ہے کہ دا ٹیمپرری کنڈیشن آف اے پرسن, جو اس کی ڈیزائرز انٹینشنز وچ آر اپیرنٹ, and apart from that person perception is based on predispositions and personality traits. تو جب ہم کسی کے اوور آل امپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹریٹس آر پلئنگ اے ڈومیننٹ رول. سم پیپل ٹاکڈ اباؤٹ سینٹرل ٹریٹس اینڈ دین پریفرل ٹریٹس. ایش ہیز ٹاکڈ اباؤٹ سینٹرل ٹریٹس اینڈ ہی سیز کہ وین وی پرسیو اے پرسن دین سینٹرل ٹریٹس پلے اے ویری ڈومیننٹ رول. جیسے کہ وارم اینڈ کولڈ پرسنالٹی, it will change the scenario of the other traits also, because if a person is considered warm, he will be considered higher on other positive traits as well. اور جب ہم کسی شخص کے بارے میں اوور آل ایک رائے قائم کرتے ہیں تو اس رائے میں گو ہم سارے ٹریٹس کو سم اپ کر لیتے ہیں انکلوڈنگ پیریفرل اینڈ سینٹرل ٹریٹس, بٹ دین دا ویٹنگ آف دیم از ڈفرنٹ. سینٹرل ٹریٹس would obviously would have more weightage. Then we talked of few more dimensions in integrating impression of a person. One of them was halo effect. That is the first impression a person casts on you. اور یہ بڑا انٹرویوز وغیرہ میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے when a candidate goes for interviewing, let's say for a job, for admission. تو یوزلی کہا جاتا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے بیکاز اس سے جو انڈیویجول کے باقی ٹریٹس ہیں they may not be very apparent to the interviewers. Then we talked about primacy and recency effects. Primacy effect یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچی ہے that will create a cognitive schema, or when you will behave toward that person in future, that cognitive schema will carry on and would be helpful in your reaction toward that person. ریسنسی افیکٹس جو ہوتی ہیں کہ جو انفارمیشن آپ پر لاسٹ میں پہنچتی ہیں, تو عام طور پر پرائمیسی افیکٹس زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں, لیکن اگر ویورز نو دیٹ دیئر ججمنٹ ول بی آسکڈ اباؤٹ, لائک ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ جو ججمنٹ کی ہے واٹ از دا بیسس فار دیٹ, لائک آپ نے کسی کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کر لیا ہے, کسی کو نہیں سلیکٹ کیا, اینڈ یو ہیو ٹو جسٹیفائی دا ریزن. اس سلسلے میں ریسنسی افیکٹس جو ہیں دے آر آلسو کوائٹ امپورٹنٹ. تو آج ہم اس سے آگے کی کچھ بات کرتے ہیں. ٹوڈے وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ وین از پرسن پرسیپشن موسٹ چیلنجنگ. پرسن پرسیپشن از ویری امپورٹنٹ ان ہیومن انٹریکشن. It plays a dominant role in nearly every sector of life,
in all kind of interaction, whether it is a romantic attachment, whether it is a client and doctor relationship, whether it is legal system, whether it is behavior of politicians and public. It is very important that how people are perceived. اور کہاں پر یہ زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے آج ہم یہ دیکھیں گے. عام طور پر پرسن پرسیپشن میں کوئی بہت زیادہ پرابلمس نہیں ہوتے اینڈ پیپل آر یوزلی ایکوریٹ ان پرسیونگ ادر پیپل اینڈ ہیونگ این امپریشن آف دیم. لیکن اٹ ہیز بین فاؤنڈ that two areas are quite challenging as far as impression formation and person perception is concerned. ایک سب سے جو امپورٹنٹ اس میں بات ہے کہ attractive faces and baby faces اور how we perceive baby faces. تو ایک تو یہ چیلنج ہے اور دوسرا چیلنج ہے how to detect lies کہ دوسرا شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے and how successful are people in detecting lies. So let's talk about first how we create an impression of baby faces. اس سلسلے میں بھی بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے. فار ایگزامپل زیبرووٹس اینڈ مونٹیپیئر in 1992 showed that the adult perceivers accurately perceive baby and mature faces in 6 age groups. اور یہ ریسرچ کیسے کی گئی تھی کہ انہوں نے 6 ایج گروپ جیسے کہ میں نے پہلے کہا لیے اور ان کی فوٹوگرافس دکھائیں لوگوں کو اور لوگ کیا تھے اڈلٹ پرسیورز. اب یہ جو 6 گروپس تھے وہ تھے پری اسکولرس, اس سے پہلے والا گروپ ایک تھا انفینٹس, پری اسکولرس, اس کے بعد چلڈرن ہو آر ان 5th grade, مڈل اسکول, کالج اینڈ دین اڈلٹ. ان کی پکچرز دکھائی گئیں اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ پہچانیں کہ آپ کو جو ہے وہ میچور فیسز کون سے لگتے ہیں اور بیبی فیسڈ کون سے لگتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اڈلٹ بھی شامل ہیں, لیکن اس کے باوجود پیپل ور ویری ایکوریٹ ان دیئر ڈسکرپشن اینڈ دے ایگریڈ ود ایچ ادر وین دے سیڈ دیٹ ایون اے میچور پرسن ہو از اڈلٹ از ہیونگ اے بیبی فیس. یعنی بیبی فیس could be stable at least through adolescence. اور اس کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے there are gender differences though کہ 30 years تک baby faces can be stable. اور وومن کے سلسلے میں تھوڑا سا اس میں ڈفرینس پایا جاتا ہے. وومن آر ایکچولی آر فاؤنڈ ٹو بی ریٹیننگ دیئر بیبی فیس ان دیئر گریجویٹ ایئرس, یعنی کوئی 20-22 سال کی عمر تک, اور اس کے بعد اس میں چینج آنا شروع ہو جاتی ہے بیکاز پیپل ڈیڈنٹ پرسیو وومن ان 30s ہیونگ اے بیبی فیس, اور پھر 50s اور 60s میں دیٹ از انٹائرلی چینج. But men were perceived as having baby face even when they were in 30s. So what we concluded from that people from photographs even could recognize what are mature faces and what are baby faces. اب baby faces کی definition کیا ہے؟ Baby faces consistently were rated as having this dimension of being a baby face by different people. اور اس کی جو ڈسکرپشن تھی وہ یہ تھی کہ ہیونگ اے اسمال نوز, اسمال چن, لارج آئیز اینڈ نیرو آئی بروز. تو یہ تقریباً کنسسٹنٹلی سارے لوگوں نے اسی پروفائل کو ڈسکرائب کیا تھا. اب اس کے ساتھ جو ہیں وہ کچھ پرابلمس بھی ہیں, اور پرابلمس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیبی فیسڈ ہیں وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. So it has been found that baby-faced people may come to believe that they have the traits others assume, so they have self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy سے مراد یہ ہے کہ you will behave in the same way as people are expected from you to behave. تو وہ بھی اسی طریقے سے سوچنے لگتے ہیں کہ perhaps they are having these kind of traits. اب سوال یہ ہے کہ بیبی فیسڈ کے ساتھ کون کون سے ٹریٹس وابستہ ہیں. جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ many young generations of many species, they can look after themselves even after their birth, like few days after their birth or even after few weeks of their birth. لیکن human beings کے سلسلے میں it is different کیونکہ child جو ہے stays dependent on elders for many years. اور لوگ جو ہیں جو پیرنٹس ہیں اسپیشلی وین دے آر ٹریٹنگ دیئر چلڈرن, دے آر ٹریٹنگ دیم ایز دے آر ڈیپینڈنٹ,
they are real babies, and their talk is also different when they are talking to babies as compared when they talk to adults. تو بیبی فیسز جو ہیں اس کی طرف بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ پیپل ہیو دا سیم ایٹیچیوڈ. دے تھنک دیٹ بیبی فیسڈ پیپل آر چائلڈ لائک, دے آر ہیونگ لیس میچور کوالٹیز, اینڈ دے آر ڈپینڈنٹ آن ادر پیپل, سو دے نیڈ ہیلپ. تو بیبی فیسڈ میں اس طرح کی جو ہیں ان کے فیس کے ساتھ کچھ ایسوسیشنز ہیں, کچھ ٹریٹس کی, کچھ کریکٹرسٹکس کی. ایک اور اسٹڈی ہوئی ہے 1989 میں بائی بیری اینڈ برینلاز. دے شوڈ دیٹ بیبی فیسڈ وومن پرسیوڈ themselves as less likely to carry tasks which required strength. تو انہوں نے میچور اور بیبی فیسڈ وومن سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ وزن اٹھانے والا کام کرنا پسند کریں گی یا وہ سمجھتی ہیں کہ وہ یہ کر لیں گی. تو significantly more mature faced women said that they could be doing such work as compared to baby faced women. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ what we expect from them and how do we treat with them, that actually is inculcated in their personality and that affects their personality. اس کے علاوہ اور مختلف ریسرچز ہوئی ہیں. فار ایگزامپل one research was conducted by Zebrowitz and his colleagues in 1993. And they showed that baby-faced were perceived as weak, naive, but interpersonally warm and honest and dependent by 3 cultural groups. اب یہ دیکھیں کہ اس میں کلچرل گروپس میں بھی کنسسٹنسی پائی جاتی ہے. تو اس کا سیمپل جو تھا ان کی اسٹڈی کا کیا تھا کہ دے ٹک وائٹ امیریکنس اینڈ دے ٹک بلیک امیریکنس, اور جو تیسرا گروپ تھا وہ کورین اسٹوڈنٹس کا لیا گیا تھا. اینڈ دے آل تھاٹ دیٹ بیبی فیسڈ پیپل are naive, they are weak, but at the same time some positive traits were also quoted in them, جیسے کہ وہ warm ہوں گے, innocent ہوں گے, وغیرہ وغیرہ. As I was talking before that there are some positive and negative characteristics and consequences of being perceived as having a baby face. So what are the advantages and limitations of possessing a baby face? یہاں پہ یہ میں واضح کرتی جاؤں کہ ہم بیبی فیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ناٹ نیسسریلی اٹریکٹیو فیس. اٹریکٹیو فیس اور ان اٹریکٹیو کے بارے میں بھی لوگوں کی ڈفرینٹ پرسیپشنس ہوتی ہیں, بٹ دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. اور جو اٹریکٹیو فیسز ہیں, پیپل وڈ ہیو اے گڈ اوپینین اباؤٹ دیم. دے وڈ ایسوسیٹ پازیٹیو ٹریٹس ود اٹریکٹیو فیسز اینڈ نیگیٹیو ٹریٹس ود ان اٹریکٹیو فیسز. لیکن بیبی فیسڈ فیسز پر زیادہ ریسرچ ہوئی ہے ایز فار ایز پرسن پرسیپشن از کنسرنڈ. سو لیٹس سی واٹ آر دا نیگیٹیو اینڈ پازیٹیو کانسیکوینسز آف دیز پرسیپشنز. ون تھنگ از دیٹ پیپل مے ٹرسٹ بٹ پرسیو بیبی فیسڈ پیپل ایز لیس کمپیٹنٹ. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ دے کوڈ بی کنسیڈرڈ ایز ٹرسٹ ورتھی, لیکن اس کے ساتھ ہی دے آر پرسیوڈ ایز لیس کمپیٹنٹ. اور کچھ اسٹڈیز ہوئی ہیں جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ ٹیچرز وین دے آر ڈیلنگ ود بیبی فیسڈ اسٹوڈنٹس, چاہے وہ کالج میں پڑھتے ہیں, اور بیبی فیسڈ کون سے ہیں جن کی ہم نے ڈسکرپشن تھوڑی دیر پہلے ذکر کی تھی, لارج آئیز, اسمال نوز, اسمال چین اور نیرو آئی بروز. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹیچرز کا بیہیویئر بھی ان کے ساتھ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. آپ یہ نوٹ کریں کہ وین وی آر ٹاکنگ ٹو اے چائلڈ وی ٹاک سلولی, we emphasize more on different words. ہمارے ups and downs زیادہ ہوتی ہیں اسپیچ میں, so that it is more understandable to a child. ہم آسان زبان میں بات کرنا زیادہ چاہتے ہیں تاکہ بچے کو سمجھ آئے. And when we are talking to adult people, our conversation is different. So what is the reason for that? کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ سمجھ نہیں پائے گا. But this kind of behavior is not fair when it is done with a baby-faced person when he or she is adult. اس کے علاوہ بھی اور کچھ اسٹڈیز ہوئی ہیں. فار ایگزامپل ون اسٹڈی وچ واز کنڈکٹیڈ بائی زیبرووٹس اینڈ ہز کولیگس ان 1992. اس اسٹڈی میں انہوں نے کیا کیا کہ دے ہائرڈ اسٹوڈنٹس اور ان کو ٹیچرس کا رول پرفارم کرنے کے لیے دیا, اینڈ دے ہیڈ ٹو ٹیچ 2 complicated tasks آن ٹیلیفون ٹو اسٹوڈنٹس. اور وہ اسٹوڈنٹس کون تھے؟ بچوں کو انہوں نے 2 complicated ٹاسک سکھانے تھے فون پر. اور ان کو جو تصویریں دکھائی گئیں وہ کچھ میچور فیسڈ چلڈرن کی تھیں اور کچھ بیبی فیسڈ چلڈرن کی تھیں. حالانکہ وہ جن سے بات کر رہے تھے فون پر, they were not essentially the same
children whose pictures were shown. اور بچے کون سے ایج گروپ کے تھے؟ they were the preschoolers. اور کہا گیا کہ ان کو یہ کمپلیکیٹڈ ٹاسک آپ نے فون پر سمجھانا ہے اینڈ دیٹ از اے کائنڈ آف ایکسپیریمنٹ. لیکن ان کو پرپز کا یہ نہیں پتا تھا کہ واٹ از دا پرپز آف دس ریسرچ. اینڈ اٹ واز فاؤنڈ دیٹ اسٹوڈنٹ ٹیچرز وین دے ور ٹاکنگ ٹو presumably baby faced child, کیونکہ جو انہوں نے تصویریں دیکھی تھی, then they were talking differently. They were talking slowly. They were emphasizing their words more, or clearly it was different from the description of those complicated tasks that they were giving to some mature looking child. اور یہ دیکھا گیا کہ اس سے لرننگ میں کوئی فرق نہیں پڑا. یعنی یہ نہیں ہوا کہ جب انہوں نے اس طرح سمجھا کے بات کی تو وہ اس کا کوئی بہت زیادہ اچھا لرننگ پر افیکٹ ہوا. لرننگ آف بوتھ گروپس واز آلموسٹ سیم. ایک اور اسٹڈی ہے بائی براؤنلو اینڈ زیبرووٹس کی, دیٹ واز کنڈکٹیڈ ان 1990. اس میں دے شوڈ ویڈیو ٹیپس آف 150 ٹی وی کمرشلز وچ ور ٹیکن فرام مارننگ, آفٹرنون اینڈ ایوننگ ٹائم سلاٹس. اور انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ جو کمرشلز تھے, جو بیبی فیسڈ پیپل تھے, they were casted in those kind of commercials جن میں کچھ ایمپیتھک قسم کا ریلیشن شپ دکھانا تھا, یا پھر جن میں ایمفیسائزنگ جو ایجنٹ تھا دیٹ واز ٹرسٹ, یعنی the trust was emphasized. یعنی وہ آپ کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں, کوئی چیز بتا رہے ہیں, تو اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹس میں انہوں نے حصہ لیا. جبکہ یہ دیکھا گیا کہ وہ جو ایڈورٹیزمنٹس جو انہوں نے مارننگ, ایوننگ اور ساری سلاٹس میں سے منتخب کی تھی, اس میں جو میچور لکنگ فیس تھے وہ ڈفرینٹ کائنڈز آف ایڈورٹیزمنٹس کر رہے تھے. اینڈ واٹ ور دوز ایڈورٹیزمنٹس؟ دے ور موسٹلی اباؤٹ دا ایکسپرٹیز اباؤٹ سم تھنگ لائک providing some medical knowledge to people, giving some information. تو یہ دیکھا گیا کہ people expect differently from mature looking and baby faced people, and that affects very much on the perception of other people as far as observers are concerned. Like I said before, کہ there could be some problems having a baby face also. One disadvantage has been found in seeking jobs. ایک اسی طرح کی ریسرچ ہوئی ہے. Zebrowitz and his colleagues did that study in 1991. اور انہوں نے اس میں کیا کیا کہ ایک ڈے کیئر سینٹر کے لیے ایکچولی جابس چاہیے تھیں, اور جابس جو تھیں, ایک جاب تھی ٹیچر کے لیے اور جو دوسری جابس تھیں وہ ڈائریکٹرز کے لیے. سو ڈائریکٹرز اینڈ ٹیچرز ور ریکوائرڈ فار دیٹ ڈے کیئر سینٹر. اور انہوں نے لوگوں کو پکچرز دکھائیں ان کے ریزیومے کے ساتھ. کسی پر بیبی فیس اٹیچ کی پکچر, اور دوسرا وہی ریزیومے واز ہیونگ اے میچور لکنگ فیس پکچر. اب یہ دیکھیں کہ دو ریزیومے ہیں, دے آر سیم ریزیومے آف دا سیم پرسن, لیکن پکچر جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ایک پر جو پکچر تھی وہ بیبی فیسڈ پیپل کی تھی, پرسن کی تھی, اور دوسرے پر میچور لکنگ فیس کی تھی. اینڈ سیورل پیپل ور آسکڈ ٹو ریٹ دیز ریزیومز اینڈ فائنڈ اپروپریٹ پیپل فار دا جابس آف ٹیچرز اینڈ ڈائریکٹرز. اور یہ دیکھا گیا کہ جو میچور لکنگ فیس تھے دے ور سلیکٹڈ موسٹلی فار دا پوسٹ آف ڈائریکٹرشپ, اور جو بیبی فیسڈ پیپل تھے دے ور سلیکٹڈ موسٹلی فار دا جابس آف ٹیچرز. کیونکہ ٹیچر سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ دیٹ ٹیچر شوڈ بی لسننگ ٹو دا اتھارٹی آف ڈائریکٹر آلسو. اینڈ ڈائریکٹر واز سپوز ٹو بی ہیونگ مور ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس, کمانڈنگ ٹاسکس اور ریسپانسبلٹی کے ٹاسک. سو اٹ مینس that we consider, most of the people think that people who are having baby faced features, they could not be competent in such tasks which are requiring expertise skills. اور اس میں ایک اور بات نوٹ کی گئی, اور وہ تھی جینڈر ڈفرینسز, کہ لیس فیمیلز ور سلیکٹڈ فار دا پوسٹ آف ڈائریکٹرشپ. سو یہاں پہ ہمیں انٹریکشن نظر آتا ہے کہ وومن ود بیبی فیسڈ are more stereotyped, and this is very thought provoking. کیونکہ جابس کے لیے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو, اخباروں میں اشتہار آتے ہیں اور اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ there is no discrepancy, there is no discrimination, not discrepancy, discrimination. اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ equal opportunity جابس ہیں. equal opportunity کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی biases نہیں ہیں. if women
are different ethnic minorities and people from different ethnic communities should apply for that job, उसमें कोई gender differences और race differences will not be entertained. तो इस लिहाज से देखा जाए तो this is not a good indication. अब अभी एक मैंने disadvantage का जिक्र किया था, वो था in jobs. Another disadvantage is double standards in legal system. So double standards of justice. और वो क्या थे, वो भी मुख्तलिफ स्टडीज़ इस पे हो चुकी हैं. फॉर एग्जाम्पल, one study was conducted by Zebrowitz and McDonald in 1991, and they found out that baby-faced people causing intentional harm, they get convicted less often, but accused of causing negligent harm get convicted more often. So इस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि baby-faced people are expected to do negligence in their jobs, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर ट्रस्टेड, और ट्रस्टेड इन दैट सेंस कि ये समझा जाता है कि इंटेंशनली वो कोई हार्म नहीं करेंगे. तो आप देखें कि साथ ही इसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं हैविंग अ बेबी फेस, और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं. इसी तरह की एक और रिसर्च हुई है. अनदर रिसर्च वाज कंडक्टेड बाय बेरी एट अल इन 1988, और ये मैं आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ. आप ग्राफ देखिए, इसमें आपको नज़र आएगा कि बेबी फेस्ड पीपल वर अगेन रेटेड मोर प्रोन टू डू नेग्लिजेंट काइंड ऑफ क्राइम्स, और जो मेच्योर फेस पीपल हैं इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दे विल बी डूइंग इंटेंशनल क्राइम्स और इंटेंशनल हार्म. ये एक्सपेरिमेंट पिछले एक्सपेरिमेंट से थोड़ा डिफरेंट था. दैट वाज कंडक्टेड इन अ लेबोरेटरी कंडीशन, और उसमें स्टूडेंट वर परफॉर्मिंग द रोल ऑफ जजेस, और स्टूडेंट्स के पास बेबी फेस्ड और मेच्योर फेस पीपल आते थे और वो डिस्क्राइब करते थे कि उन्होंने इनकम टैक्स जो है वो क्यों नहीं जमा करवाया. कुछ लोग ये बताते थे कि वो भूल गए थे इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी, और कुछ लोग ये कहते थे कि यानी उनकी बातों से ये पता चलता था कि दे वर एक्चुअली कंसीलिंग देयर इनकम, दैट इज़ वाई दे डिडंट रिटर्न देयर इनकम टैक्स ऑफ दैट ईयर. तो रिजल्ट जो था वो मोर और लेस सेम था एज वाज शोन इन द प्रीवियस स्टडी ऑफ ज़ेब्रोविट्स के बेबी फेस्ड पीपल आर रेटेड मोर टू हैव अ नेग्लिजेंट काइंड ऑफ क्राइम. तो दिस स्टडी अगेन शोज कि there are some positive consequences as well as negative consequences of having a baby face. So we were talking about the problems and challenges of person perception as well as having different facial features, and the example was baby face features. The second challenge is detecting lies. हम कितने successful होते हैं जब कोई शख्स हमारे साथ झूठ बोलता है, can we detect that? अब the first question is why people lie. रीज़न क्या है? और उसकी वजह यही है कि पीपल गेट सम बेनिफिट बाय लाइंग. कोई ना कोई फ़ायदा उनको झूठ बोलने से ज़रूर होता है. सम टाइम दे गेट सम पर्पस, सम टाइम दे गेट सक्सेसफुल इन दीज काइंड्स ऑफ वर्क्स विच अदरवाइज वुड नॉट बी पॉसिबल. ऑफ ऑल स्पीशीज मैन हैज़ बीन कंसिडर्ड द मोस्ट स्किलफुल डिसीवर, और ये कहा जाता है कि मैन इज़ द मास्टर ऑफ डिसीट्स. सो द क्वेश्चन इज़ हाउ दैट लाइंग इज सक्सेसफुल. ये कामयाब कैसे होती है? क्या दूसरे लोगों को पता नहीं चलता कि एक शख्स आपसे झूठ बोल रहा है? सो देयर आर सेवरल रीजन व्हाई अ लाई इज सक्सेसफुल. वन ऑफ देम इज दैट परसीवर्स हैव अ ट्रूथफुलनेस बायस, एंड दैट वाज इंडिकेटेड बाय ज़करमैन एंड हिज कोलीग्स इन 1981. अब इससे मुराद ये है कि जनरली वी आर बायस्ड टुवर्ड ट्रूथफुलनेस. आमतौर पर लोग ये नहीं सोचते कि एक शख्स जो है वो क्यों झूठ बोलेगा. सो वी टेक थिंग्स एट देयर फेस वैल्यू. वैसे भी पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि पीपल हैव पॉजिटिविटी बायस, कि हम यूजुअली वी वांट टू सी पॉजिटिविटी इन थिंग्स. द सेकंड रीजन इज दैट मोस्ट बिहेवियर इज एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली एट फेस वैल्यू, कि क्या ज़रूरत है उसकी बाकी डिटेल्स में जाने की. वट एवर अ पर्सन इज सेइंग मे बी ट्रू, क्योंकि अगर वो सच नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि फिर सच क्या होगा, तो इस बॉदरेशन में जाने की क्या ज़रूरत है. And the third reason is that to doubt a target person's authority often runs the risk of hurting the perceiver's own feelings. अब perceiver की अपनी feeling कैसे hurt होंगी? एक बात तो ये होगी कि perceiver को ये लगेगा कि am I not capable of judging someone? ये क्या मेरा flaw है? मुझे समझ नहीं आ रही कि ये शख्स कैसा है. दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी की बात का यकीन ना करें, for example, if somebody says to me that you did very well in that work, तो अगर मैं इस पे यकीन नहीं करूंगी तो नुकसान मेरी ही सेल्फ इस्टीम का होगा.
اگر کوئی یہ کہتا ہے یو لک ویری گڈ ان دس ڈریس, تو دیٹ ول اگین بی بوسٹنگ مائی سیلف اسٹیم. تو believing otherwise would hurt the perceiver's own feelings. That is why we do not often think that the person may be lying to us. Now we will talk about accuracy in judgment, in detecting lies. How much accurate we are in detecting lies. Generally, it has been seen that people who have access to multiple channels of communication, they tend to be more accurate in judging others' emotions. اب یہ ملٹیپل چینلز کون سے ہیں؟ اس کا ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا. ملٹیپل چینلز could be your gestures, your facial expressions, your body movement and your paralinguistic aspects. تو جو لوگ یہ سارے چینلز کا خیال رکھتے ہیں at the same time, they will be more successful in having a accurate judgment. اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ as far as non-verbal communication is concerned, that there is some non-verbal leakage. And what is that non-verbal leakage? That true emotions tend to leak out through non-verbal channels. For example, the body is more likely than the face to reveal deception. As far as two non-verbal channels are concerned, one is your facial expression and the other is body movement. تو زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ باڈی موومنٹ کو جاتا ہے کہ آپ باڈی موومنٹ سے گیس کر سکتے ہیں that the other person is lying. Generally, the verbal channel tends to be the most influential also. اس پر بھی تھوڑی سی controversy ہے. Some studies say that the verbal channel is very accurate in determining a person's accuracy of statement. Or some people say کہ non-verbal channel is better. اب اگر ہم گیو اویز کی بات کریں کہ what are the giveaways of lying, تو گیو اویز سے مراد یہ ہے کہ جن سے یہ پتہ چل جائے, باہر آ جائے آپ کا جھوٹ. What are they? For example, it has been found out that liars blink more often, hesitate more, make more speech errors, speak in higher pitched voices and have more dilated pupils. اب اس کے بارے میں ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں. There could be several cues to deception. These cues could be vocal, verbal, non-verbal, paralinguistic, etc. تو اب ان سب کا باری باری جائزہ لیتے ہیں کہ کون سے کیوز جو ہیں they are more accurate in perception of a person, اور ہمیں ان سے زیادہ آسانی سے پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. سب سے پہلے آپ کو ایک ٹیبل دکھا رہی ہوں, اس میں وربل کیوز مینشن کیے گئے ہیں, اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ پرسیورز کون سے کیوز کا عام طور پر خیال رکھتے ہیں, اور کیا ریسرچ شو کرتی ہے کہ جن چیزوں کا پرسیورز خیال رکھتے ہیں وہ ویلڈ کیوز ہیں یا نہیں. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ایک جھوٹا بندہ ہے یا جو جھوٹ بول رہا ہے, دیٹ پرسن وڈ بی ہیونگ مور نیگیٹو اسٹیٹمنٹس, irrelevant اسٹیٹمنٹس, جنرلائزنگ اینڈ ڈسٹینسنگ. اور اگر آپ ٹیبل دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پرسیورز جو ہیں they do not look for all of these 4 dimensions in verbal cues, but they are valid cues for detecting lies. اب ان چاروں سے مراد کیا ہے؟ ایک مثال لیتے ہیں. اگر ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ میں نے آج ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے, اور میٹنگ کینسل ہو جاتی ہے اور وہ کہیں اور چلا جاتا ہے, which he thinks that his wife would not appreciate. تو اب جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی وائف اس سے پوچھتی ہے کہ میٹنگ کیسی رہی. تو جہاں تک یہ پہلے پوائنٹ کا تعلق ہے, نیگیٹو اسٹیٹمنٹس, تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جھوٹ کو چھپانے کے لیے نیگیٹیوٹی کا سہارا لیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید ان کو ان کا گلٹ پر, دے آر گلٹ کانشیس, دے آر فیلنگ گلٹی, دیٹ از وائی دے آر بینگ نیگیٹو. اور کیا ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ فضول ہوتی ہیں اس طرح کی ساری میٹنگز. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات ہر صورتحال میں سچ ہو, لیکن اٹ ہیز بین جنرلی آبزرو. اور اگر وہ اپنی سیکرٹری کے ساتھ کوئی ڈنر کرنے گیا ہے تو وہ خام خواہ اس کی برائی کر دے گا کہ یہ تو بہت موٹی ہے, یہ تو بڑی عجیب سی باتیں کرتی ہے. اب دوسری بات ہے irrelevant اسٹیٹمنٹس کی, یا وہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دے گا جو پوچھی نہیں گئی, جیسے کہ وہ کہے گا کہ بل آئے ہوئے ہیں, کب پے کرنے ہیں. تیسری بات ہے جنرلائزنگ, کہ وہ ایک جنرلائز قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دے گا کہ ہاں ٹھیک ہی ہوتی ہیں ایسی میٹنگز, اور میٹنگز تو زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جنرلائز اسٹیٹمنٹ, جو پوچھا گیا وہ نہیں بتایا. The fourth thing is distancing, that person will separate himself from that scenario.
وہ کہے گا ون ڈزنٹ لائک ٹو وانٹ ٹو گو ٹو دیز کائنڈ آف میٹنگس. تو ون کا مطلب تو بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ می، لیکن اس نے بجائے یہ کہ دا فرسٹ پرسن ٹرم بولے اور وہ یہ کہے کہ آئی ڈو ناٹ لائک دس، ہی سیڈ دیٹ ون ڈزنٹ لائک اٹ، سو ہی ڈسٹینسڈ ہمسیلف فرام دیٹ سینیریو. دین دا ادر کیوز ٹو ڈسپشن آر ووکل کیوز، یعنی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر بات کرنے کے انداز میں، آپ کے ورڈز کی پروننسیشن میں، بولنے کے اسٹائل میں کیا ڈفرینسز آ سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ ٹیبل میں دیکھیے کہ دیر آر سم ووکل کیوز، فار ایگزامپل ہیزیٹیشن، ہائر پچ، اسپیچ ایررز، ڈیلے بفور اسپیکنگ، اسپیکنگ سلولی اینڈ لینتھ آف اسپیکنگ. اور ان ساروں کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پرسیورز لک فار دیٹ، لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے کہ اگر یہ کیوز پائے جائیں تو دس از موسٹ پروبیبل دیٹ دا پرسن از لائنگ، اور دے آر کنسیڈرڈ ویلڈ کیوز فار لائنگ. اور ان کو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، ہیزیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ گفتگو میں ہچکچاہٹ آ جاتی ہے، صحیح طرح سے جواب بن نہیں پڑتا. ہائر پچ ہو سکتی ہے آواز کی ٹون، اسپیچ ایررز ہو سکتے ہیں کہ کچھ بات کرتے ہوئے غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں، یا پھر یہ ڈیلے ہو سکتا ہے، پازز ہو سکتے ہیں اسپیچ میں. اور دا پرسن ول بی اسپیکنگ سلولی، کہ بس تھوڑا سا ممبل کر کے بات ختم کر دی. اور لینتھ آف اسپیکنگ، یا وہ بہت زیادہ اس کو پرولونگ کر دے گا یا پھر بالکل مختصر کر کے بات ختم کر دے گا. دا نیکسٹ کیوز ٹو ڈسپشن آر ویژول کیوز. ویژول کیوز میں آپ کو ٹیبل میں 3 کلرز میں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، وہ آپ کو اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ نظر آئیں گی. ویژول کیوز آر ڈسپلیڈ ان 3 ڈفرنٹ کلرز، اس لیے کہ وہ تینوں ڈفرنٹ کائنڈز آف کیٹیگریز بناتی ہیں، اور پیپل ہیو اے پرسیپشن آف دیم ڈفرینٹلی. ان کی طرف لوگوں کی جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے ان کو پرسیو کرنے کے لیے. فار ایگزامپل جو پہلا آپ کو نظر آ رہا ہے پورشن، وہ ہے ڈائلیٹڈ پیپلز، اینڈ دین اڈیپٹر بہیویئر، بلنکس اینڈ شرگس. اینڈ اٹ ہیز بین سین دیٹ دے آر ویری ویلویبل کیوز ٹو ڈیٹیکٹ اے لائی، لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. پہلا ہے ڈائلیٹڈ پیپلز. عام طور پر یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی کی آنکھوں میں ڈائریکٹ دیکھ کے دیکھیں کہ اور نوٹ کریں کہ اس کی جو ہے وہ آنکھوں میں کوئی ڈائلیشن ہوئی ہے پیپلز میں کہ نہیں. اور عام طور پر لوگ اس سے گھبراتے بھی ہیں، شاید اسی لیے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. دوسرا ہے اڈیپٹر بیہیویئر، یعنی آپ ایک بیہیویئر چھپانے کے لیے کچھ اور کرنے لگتے ہیں، یعنی ایسا کام اس وقت کرنا شروع کر دیا جس کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں. Then blinks, the person blinks more, and that has been pointed out before. And shrugging shoulders. And people do not pay attention to these cues. The second group is having these cues, avoiding eye contact, posture shifts, and not smiling. اب یہ جو پہلی 2 ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ they are not valid cues to detect lies. While the third one is a valid cue, but people look for 3 of them. Why avoiding eye contact and posture shifts are not valid cues? The thing is کہ the liar is usually conscious that he or she is lying. تو وہ کوشش کرتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ ڈائیورٹ نہ کرے. سملرلی وہ اپنے آپ کو کمپوز رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے باڈی کو شفٹ کرے. اب تیسرا گروپ جو ہے وہ کچھ باڈی موومنٹس کے بارے میں ہے. ون آف دیم از ایمبلمس اینڈ دین illustrator's اینڈ مینیپولیٹرس. جو پہلے 2 ہیں دے آر ناٹ پرسیوڈ فار ڈیٹیکشن آف لائی بائی دا پرسیور، وائل دا تھرڈ ون از. اینڈ ایز فار ایز ایکوریٹ اینڈ ویلڈ کیو ڈائمینشن از کنسرنڈ، دا فرسٹ 2 آر ویلڈ کیوز فار ڈیٹیکٹنگ لائز. اب ان کو باری باری سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں. ایمبلمس کا مطلب یہ ہے کہ جو نارمل باڈی موومنٹس ہم کرتے ہیں، جسچرز کرتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے، جیسے کہ کسی کو اوکے کا اشارہ کر دیتے ہیں، اس طرح کر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بالکل. تو اس طرح کے اشارے باڈی موومنٹس انسان سے ہوتی ہیں. اور ایک اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا کہ کلینکل پروفیسر نے، کلینکل سائیکالوجی کے پروفیسر نے اسٹوڈنٹس کو انٹرویو کے لیے بلایا اور ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ کلینکل پریکٹس کرنا چاہتے ہیں پڑھنے کے بعد یا آپ ریسرچ کرنا چاہیں گے. اور اگر اسٹوڈنٹ یہ کہتے تھے کہ ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں،
تو وہ بڑے انسلٹنگ طریقے سے پروفیسر ان سے کہتا تھا کہ لو تم ریسرچ کرنا چاہتے ہو، اس کا مطلب تمہیں ان لوگوں کا خیال نہیں ہے جو کہ مینٹلی ال ہیں، یو ڈو ناٹ کیئر فار دیم، کس لیے تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ اگر اسٹوڈنٹ یہ کہتا تھا کہ میں مینٹلی ال کا علاج کرنا چاہوں گا اور میں کلینک کھولنا چاہوں گا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا تمہیں پیسے کمانے کی زیادہ پڑی ہوئی ہے، تم نہیں چاہتے کہ ریسرچ جو ہے اس کو فروغ ملے اور ہمیں ہماری نالج میں اضافہ ہو. So in both ways the professor's attitude was very insulting. لیکن students could not do anything because a graduate student's future may depend on the recommendation and remarks of a professor. لیکن یہ دیکھا گیا کہ some students had different kind of gestures, like ایک لڑکی کا نوٹ کیا گیا کہ when she was sitting her hands were in her lap, لیکن اس کی جو middle finger تھی وہ اس طرح سے pointed تھی towards professor, and when she was asked she said that no, I didn't mean it. تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس طرح کی کوئی نہ کوئی نان وربل کیوز ان باڈی موومنٹ چھوڑ دیتے ہیں. دا سیکنڈ ون از السٹریٹرس، کہ السٹریٹرس ہوتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو کتنا زیادہ ڈسکرائب کرتے ہیں اپنے ورڈز کے ساتھ. جیسے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک راستے پر جا رہی تھی تو وہ بڑا زگ زیگ تھا، تو میں یہ کہوں گی کہ وہ بڑا اس طرح سے زگ زیگ سا بنا ہوا تھا، یا میں کہوں گی کہ وہ اتنی اونچی ایک جگہ تھی یا اتنی نیچی تھی. تو اس طرح کے جیسچرز جب یوز کیے جاتے ہیں ٹو السٹریٹ یور ورڈس، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یوزلی دا پرسن ہو از لائنگ ہی مے بی ویری یا تو بہت السٹریٹو ہو جائے گا یا پھر ہی ول اوائڈ السٹریٹنگ. اینڈ سملر از دا کیس فار مینیپولیٹرس. مینیپولیٹرس ہے کہ یوزلی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو دوسری چیز کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس چیز کو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ایکمین ہی سیڈ ان 1985 کہ پیپل ریلائی آن نان وربل کیوز ویری مچ بٹ دے آر ناٹ ایکوریٹ موسٹ آف دا ٹائم. وٹ آر ادر کیوز مسلینیس کیوز ٹو ڈسیپشن؟ یہ ٹیبل دیکھیے، اس میں there are some other cues mentioned, for example discrepancies, planning time, scene rehearsed, and perceivers do not look for that for detection of lie, but they are very valid cues. اب ان سے مراد کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نریشنز ہیں ایک لائر کی they will have discrepancy، اسی لیے کہتے ہیں ایک جھوٹ بولیں تو بہت جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یعنی انکنسسٹنسی ہوگی. اگر آج نہیں تو کل وہی واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک نئی بات اس میں سامنے آ جائے گی یا کوئی پرانی بات اس کو یاد نہیں ہوگی. دا سیکنڈ ون از پلاننگ ٹائم، کہ انہوں نے وہ ایک پلان کیا ہوتا ہے کہ میں نے گھر جا کے اگر جھوٹ بولنا ہے، وائف سے بولنا ہے، فرینڈ سے بولنا ہے، تو میں اس کو کتنے ٹائم میں ڈسکرائب کروں گا، اور وہ بڑے ایکوریٹلی ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سملر از دا تھرڈ ون، دے سیم ریہرسڈ، کیونکہ نارملی بندہ وین دا پرسن از گلٹ فری اینڈ ناٹ کانشیس تو وہ آرام سے بات کرتا ہے. وائی اے پرسن شیل بی ریہرسنگ اے نارمل کنورسیشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ فرینڈس؟ سو دیر از سم تھنگ بہائنڈ دیٹ. اس کے علاوہ کچھ اور کیوز ہیں، جیسے گلٹ، ہائٹنڈ ایموشنز کی وجہ سے گلٹ انسان کو فیل ہوتا ہے بیکاز دا پرسن از ان رائز آف ایموشنز، کیونکہ اس کو گلٹ کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر بلنکنگ آف آئیز، شرگنگ آف شولڈرز اور سویٹنگ از ایسوسیٹیڈ. آپ نے شاید لائی ڈیٹیکٹر یا پالیگراف کا نام سنا ہو. اس سے بہت اس کا کرمنل سائیکالوجی میں یا فورینزک سائیکالوجی میں اس کا خاصا ذکر ہوتا ہے. فورینزک سائیکالوجی میں لائی ڈیٹیکٹر از فریکوینٹلی یوزڈ فار ڈیٹیکٹنگ لائز، اور کورٹ رومز میں کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ اس کو لائی ڈیٹیکٹر جو ہے اس کے تحت اس کی ٹیسٹیمونی لی جائے. اور دا لاجک بیہائنڈ دا یوز آف لائی ڈیٹیکٹر از دیٹ وین اے پرسن لائز دین ہز ایموشنل اسٹیٹ از ہائٹنڈ، اور آٹونامک نروس سسٹم از ورکنگ مور، جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے. اور سمپیتھیٹک نروس سسٹم کی وجہ سے بہت سارے جو آپ کی ایکٹیویشن ہو جاتی ہے باڈی میں، جیسے کہ سویٹنگ وغیرہ، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر آپ لائی کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب تھوڑی سی بات ہو جائے اپلائیڈ سوشل سائیکالوجی لیب کی، کہ ہم اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، لائز کو اپنی زندگی میں کیسے یوز کر سکتے ہیں. مارک ٹوین said he was
between 1835 اور 1910 اس کے years ہیں of life. He was a very famous American writer. He said, always tell the truth, then you don't have to remember anything. یعنی اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ بھئی میں نے یہ چیز کسی کو بتائی تھی. سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سچ تو یاد ہی رہے گا. یہ ایک اور بات ہے کہ اس میں کوئی میموری پرابلم آ جائے اور آپ کو بات بھول جائے, لیکن جھوٹ کو زیادہ یاد رکھنا پڑتا ہے بیکاز دیٹ از فیبریکیٹڈ, دیٹ از مینوفیکچرڈ. اسی طرح سے کچھ فگرز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہاؤ مچ پیپل لائی. پولا ہیز گیون, پولا ڈی پولاز لائنگ فگرز ہیں کچھ 1996 میں جو پرووائڈ کی گئیں. اینڈ دا ریسرچر سیڈ دیٹ آن ایوریج 1 person lies to 1/3 of the people the person interacts daily. Or on average people speak 10 lies in 1 week. یعنی 10 جھوٹ جو ہیں وہ بولتے ہیں ایک ویک میں. اور دس از ناٹ نیسسرلی ٹرو فار ایوری ون. ریسرچ میں جب ہمیشہ فائنڈنگ ہوتی ہے دیٹ از نوموتھیٹک جنرلائزنگ فار دا پیپل بیسڈ آن سم سیمپل. And it has been also shown that people who are more sociable, manipulative and concerned about creating favorable self-impression, they are more in the habit of telling lies کیونکہ وہ اپنا ایک اچھا impression قائم کرنا چاہتے ہیں. So you should be aware of these things کہ کن حالات میں لوگ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, اور اگر آپ کبھی جھوٹ بولیں گے تو you will have to speak it again and again because you will not remember it. The next question is how to detect lie. یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ سیورل ووکل کیوز, وربل کیوز, جسچرز, اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ فیشیل ایکسپریشنز آلسو. تو ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ لائز, کیسے ہم جھوٹ کو پکڑ سکتے ہیں. جنرلی اٹ ہیز بین سین دیٹ ایکوریٹ ججمنٹ از ریئلی ڈیفیکلٹ. Ekman and Salomon did one study in 1991, and they found out that when different judges were asked to rate whether the person was telling a lie or was telling a truth, so the inaccurate estimation was 30%, and they focused on verbal cues. As compared to accurate judges, they were using non-verbal cues and they were 80% of the time accurate. ایک تو generally it is a difficult task, لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس میں non-verbal اور verbal cues کی کیا امپورٹنس ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے میں نے کہا تھا کچھ studies یہ کہتے ہیں کہ verbal cues are more important. لیکن this study showed by Ekman and Sullivan in 1991 that when judges were using non-verbal cues, they were accurate 80% of the time. And when judges were using verbal cues, they were accurate just 30% of the time. Another thing is that we are easily deceived when we are paying attention to some discussion. اگر ہم بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ دوسرا شخص جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اور بہت توجہ سے کوئی کسی کی بات سن رہے ہیں, تو usually we are unable to detect lies because our attention is on the content, not on the gestures, on the non-verbal cues. In non-verbal cues, the biggest mistake is placing too much emphasis on the face, and that has been pointed out by Ekman et al. In 1988. For example, he said کہ ہم فیس پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. That is why attractive faces are believed to be innocent. Similarly, baby-faced people are believed to be trustworthy and less competent at the same time. تو فیس پر زیادہ توجہ ہمیں نہیں دینی چاہیے as far as detection of lies is concerned. And then another study was conducted by Ekman and Friesen in 1974. اسٹڈی میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ نرسز کو شارٹ موویز دکھائیں which had pleasant and unpleasant یا disgusting scenes, اور ان کو کہا گیا کہ آپ اگر اپنی فیلنگس چھپانا چاہتے ہیں تو بے شک چھپائیں, اور اگر آپ بتانا چاہتے ہیں ایکوریٹلی تو بتا دیں. اور یہ دیکھا گیا کہ ججز who were focusing on body movement, they were detecting their lies more frequently. تو
اوور آل ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نان وربل کیوز آر مور ایکوریٹ ان ڈیٹیکٹنگ آف لائز، اور نان وربل کیوز میں فیشیل ایکسپریشنز آر لیس ایکوریٹ ایز کمپیئر ٹو ادر باڈی موومنٹس لائک ٹوسٹنگ آف ہینڈس، شرگنگ شولڈرز، آئی بلنکس، اور آئی کانٹیکٹ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا. سم پیپل ہیو دا ہیبٹ آف اوورٹنگ دیئر گیز ایٹسٹرا. ایک اور چھوٹی سی ٹیبل دیکھ لیتے ہیں آخر میں کہ کچھ سمٹمس ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ واٹ آر دا سمٹمس جو کہ ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں ان ڈیٹیکشن آف لائز. فار ایگزامپل وین پیپل گیو شارٹ آنسرز ٹو کویشچنس اینڈ دے ہیو اے سلور اسپیچ ود پازز، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دے ہیو اے کوگنیٹو برڈن آف کنسیلنگ دا ٹروتھ، کیونکہ وہ یہ بتانا نہیں چاہتے ہوتے، اس وجہ سے ان کی اسپیچ میں فرق پڑتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ دے وڈ ہیو اے سلائٹ ریز ان وائس پچ، اور اس ریز کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیئر سمپیتھیٹک نروس سسٹم از ویری ایکٹیویٹڈ. Another thing is that they use less first person pronoun. I کہہ کے ذکر نہیں کریں گے. One wonders, maybe other people believe this like that. اس کی وجہ پہلے بھی میں نے بتائی تھی، they want to dissociate themselves from the lie. And the last one is that more often they use negative emotional words. اور اس کی وجہ بھی again وہی ہے کہ they would have a feeling of guilt which trigger negative emotions. So what we have discussed today is that when is person perception most challenging? بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ پرسن پرسیپشن کین بی چیلنجنگ اینڈ پیپل آر unable to make accurate judgment of a person, لیکن there are two channels which are more important as far as challenges of person perception are concerned. One of them is perceiving baby faces, and baby faces are generally believed to be having small chin, small nose and large eyes, or consistently that has been found in different studies in different countries, and it has been found that it has positive and negative consequences both for looking at a baby face and identifying and having a different impression of that person. For example, baby faces are found to be having more trustworthy, but at the same time they have been found to be less competent. اور اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز یہ ہیں کہ دے آلسو بلیو اکارڈنگ ٹو سیلف فلفلنگ پروفیسی دیٹ دے ہیو دیز کائنڈ آف ٹریٹس اینڈ دے آر ڈیپینڈنٹ، دے آر ویک اینڈ دے آر لیس ریلائبل. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دیز پیپل وڈ ہیو ڈسکریمنیشنز ان دوز کائنڈ آف جابس وچ ریکوائر ایکسپرٹیز. اور دوسری بات جو دوسرا چیلنج ہے وہ ہے ڈیٹیکٹنگ لائز، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ نان وربل کیوز آر مور امپورٹنٹ ان ڈیٹیکٹنگ اے لائی ایز کمپیئر ٹو وربل کیوز، اور نان وربل کیوز میں باڈی موومنٹ از مور امپورٹنٹ دین فیشیل ایکسپریشنز. سو دس واز اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. آج ہم نے یہ پرسن پرسیپشن کے 3 لیکچر سے ہم نے یہ پورا چیپٹر ختم کر لیا ہے. اگلی دفعہ ہم ایک نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں اینڈ دیٹ از ایٹریبیوشن. You remember in the beginning of person perception, I told you that perception of a person can be done through 2 ways. One is that you have an impression formation, and second is attribution, that what are the causes behind people's behavior. تو اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ.